जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज जो सारी खबरें हैं, ज़्यादा बड़ी खबरें हैं, वो इमरान खान साहब के हवाले से, बल्कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल जो मीडिया सीन जो है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये चीज़ उनको दाद देनी पड़ेगी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को और उनके लोगों को, कि इतने तमाम तर उसके बावजूद, डिबाकल के बावजूद, उनकी पार्टी पे जो बुरा वक्त 2 साल से आया हुआ है। और वो कुछ लोग वही कहते हैं अब कि कोई शहर के लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरना था शौक सी। सो दोनों साइड्स पे थे। इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही थी कि लूज़ बाल कोई करेगा, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी करेंगे तो हम नीचे से रस्सी खींच लेंगे। खान साहब भी इसी उसमें थे कि जनाब कि मुझे और मेरी पार्टी को मौका मिलेगा। 8 फरवरी को जो हमने कंपेन हमने लॉन्च की हुई है, लोगों को मोबिलाइज़ किया है, हम ये इलेक्शन में जीत कर हम वापस आएंगे और फिर दोबारा अपने आप को पावर कॉरिडोर्स में लेकर आएंगे। सो दोनों साइड से एक बड़ा इंतहा टफ एक मैच था 2 साल में, जो हमने देखा। स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी, काउंटर स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी कि खान साहब के पास भी बहुत सारे पत्ते हैं, कभी मास्टर स्ट्रोक, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट कहती थी हमारे पास भी बहुत सारे या स्ट्रेटजीज हैं कि इनके लोग तोड़े गए, उठाया गया, पर्चे हुए, मुकदमे हुए, बेचारे मफरूर हो गए, इलेक्शन नहीं लड़ने देगा, मार धाड़ सब कुछ हुआ, वो आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने भी सर्वाइव किया और उनकी पार्टी ने भी सर्वाइव किया इन बुरे हालात के बावजूद। और अभी भी वो लगता है जी एक डट कर खड़े हुए हैं। और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट कहती है ठीक है, जब डट कर खड़े रहे, फेयर इनफ, हमने जो अपने रिजल्ट्स लेने थे, जो हमारे जहन में अगर स्कीम्स ऑफ थिंग्स थी, वो हमने पूरी कर ली। आप इसी में खुश रहें जी। आपकी पार्टी के चेयरपर्सन जो है वो 30-35 साल की सज़ा लेके जेल में बैठे हुए हैं। वहाँ पर परवेज़ हो गए, इलाही साहब सदर, वो भी जेल में है। नायब सदर साहब जो हैं शामुद कुरैशी साहब, वो भी जेल में है। बाकी पार्टी भी जेल में या मफरूर है। अगर आपके पास सीटें आ भी गई हैं तो हमने तितर बितर करना था पीटीआई को, हमने कर लिया। उनका बल्ला भी छीन लिया, चेयरमैन भी छीन लिया, उनके निशान भी छीन लिया। अब वो बेचारे जो हैं वो कोई उस सुन्नी से इत्तेहाद के नाम पे चल रहे हैं, तो कुछ जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अब जैसे उमर साहब हैं, जो उमर अयूब साहब हैं, वो इंडिविजुअल्स हैं, कहीं पे वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे, कहीं पे पोजीशन लीडर नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा ठीक है, जब आपने जो भी करना है, आप उन्होंने रियायतें करनी शुरू कर दी हैं जी। आ जाएँ जो लोग उससे आना चाहते हैं, उससे अपनी वो जो मफरूर थे, जिन पे केसेस थे, वो दोबारा रिसर्फेस करना चाहते हैं, जमानतें करवाएं, आए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, ट्विटर करें, जो भी करें, फिर हमने जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया कि हमने आपको 5 साल के लिए हमने पावर से आपको दूर कर दे। 5 साल के बाद 5 साल में देखेंगे ये उन एस्टेब्लिशमेंट का या प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ का या जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनका प्लान ये था कि ठीक है जी हम ये करते रहेंगे और छोटा मोटा जो जमहूरियत की एक कहानी है, फेस है, वो भी लोगों को दिखाते रहेंगे। देखें जी कि इनको आज़ादी है जनाब। इमरान खान साहब से रोज़ाना लोग मिल रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, 12-12 लाख रुपए के खान साहब खाने खा रहे हैं। वो जिन नामों का वो आपके आके अप्रूवल देते हैं तो लोग उनसे जाते हैं, मिलते भी हैं। 1,000 से ज़्यादा लोग उनको 6 महीने में मिल रहे हैं, मिल चुके। इतने लोग तो उनको बनीगाला में नहीं मिलते थे, उनको अगर जमान पार्क में भी शायद इतने लोग नहीं मिले होंगे जितने उनको जेल में पिछले 6 महीनों में मिल चुके हैं। सो हुकूमत ये सारी चीज़ें दिखा सकती है कि देखें जी हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, नारे भी लग रहे हैं, हमें बुरा भला भी कहा जा रहा है, टीवी टॉक शोज़ पर बैठे हुए हैं, खान साहब भी बिल्कुल अपने महाज पे डटे हुए हैं। तो फिर जी हम क्या करें? ये मैं दोनों साइड से आपको बता रहा हूँ। और खान साहब की कोशिश है कि नहीं, मैंने अपनी पार्टी को ज़रा एक पुर उम्मीद रखना है। जो झटका लगा है 8 फरवरी के इलेक्शंस का, जो उनका ख्याल है चोरी किया गया है, उनको हराया गया है, उनके फॉर्म चेंज किया गया, इनको फॉर्म 47 वाली जमात कहते हैं, हुकूमत कहते हैं। तो लिहाजा अब लोग थोड़े से वो होंगे, अगर आप कैसे डिसअपॉइंटेड होंगे। मैंने इनको डिसअपॉइंटेड नहीं होने देना, मैंने उम्मीद बरकरार रखनी है कि 5 साल में उससे पहले ही हम कर लेंगे। लिहाजा आज अगर आप देखें तो बकायदा उमर अयूब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे खान साहब से मिलने के बाद, तो उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने सोशल मीडिया को बड़ा उन्होंने पंप किया, बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ज़िंदा जो रहना है पॉलिटिकली तौर पर, वो मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए रहना है। और उसको सोशल मीडिया का हाल उन्होंने ये निकाला हुआ है दूसरी साइड ने कि जनाब उसको बंद किया हुआ है, वो जो एक्स के हैं, या मतलब दोनों साइड से काम बराबर चला हुआ है। दोनों साइड अभी भी जो है अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है रखते आते हैं। लेकिन क्या करें, बटन जो है ना, और बैरल ऑफ द गन जो है, हु इज़ होल्डिंग इट, वो एस्टेब्लिशमेंट होल्ड कर रही है। या उनके पास बटन है, एक्स को कभी बंद कर दो, कभी एक्स को उसको वो कर दो, उसको ओपन कर दो। सो खान साहब के पास बच बचा के ये 2-3 चीज़ें रह जाती हैं, अदालतें रह जाती हैं, या उसके बाद उनके पास सोशल मीडिया टीमें रह जाती हैं, या लोग रह जाते हैं जो उनके साथ अभी कुछ लॉयल हैं। सो इंटरेस्टिंगली हम ये देख रहे हैं आज 3-4 चीज़ें हुई हैं जो मुलाकात हुई। एक तो ज़्यादातर आपकी तो पॉलिटिकल लोग जो है ना वो मिले। पहले वकील मिलते थे रोज़ाना खान साहब को, आपने नोट किया होगा, जिसकी वजह से बहुत सारा मतलब गड़धाल मचा और बड़ी मतलब क्या कहते हैं
ایک ایک آپس میں پارٹی کے اندر سے بہت سارے کنفیوژن پھیلنا شروع ہوگی. 5-5 6 ہر ملتے تو ہر بہرا آ کے بتاتا تھا کہ خان صاحب نے میرے کان میں یہ بات کی, اور جو کہ دوسرے والے کے بتائے سے الٹ ہوتی تھی. تو آپس میں وکیل جو ہیں سارا دن وہ لڑتے رہتے تھے. خان صاحب سے گھنٹے ڈیڑھ کی ملاقات ہوتی تھی اور اگلے 12 گھنٹے جو ہے وہ صفائیاں دیتے رہتے کہ خان صاحب نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, فوکل پرسن میں ہوں یا آپ ہیں یا کون ہے, کس طرح کا ہے. تو اس کے نتیجے میں کنفیوژن بڑی پھیلی پارٹی کے اندر. لیکن اس وقت کوئی پولیٹیکل لوگ تھے نہیں خان صاحب کے خلاف, کے ساتھ نہیں تھے جن کو پولیٹیکل کو ملتے بات چیت کرتے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کہ اب یہ خان صاحب نے اسٹریٹجی بدلی ہے. جو بڑے فیصلے عمیر نیازی صاحب اور اگین جو ہم نے شیر خان یہ ہو کہ مروہ صاحب جو ہیں, تو ان کے نام جو ہے بتایا جا رہا ہے فوکل پرسن سے ان کو ہٹا دیا گیا, جو بڑے عرصے سے بات چیت ہو رہی تھی. سو دیر از اے ہیوج ایک پارٹی کے اندر ایک رفٹ ہے, یہ پارٹی کے اندر ایک ڈویژن ہے. یہ مروہ صاحب کو کچھ بھی کہیں تو ان کے خلاف مطلب بڑا جلدی انہوں نے پارٹی کے اندر رائز کیا, ود ان نو ٹائم انہوں نے پارٹی کے اندر رائز کیا. یقینی طور پر لوگوں میں جیلسیز ہوتی ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ہمارے پروفیشن میں بھی, صحافت میں بھی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں, پولیس میں بھی ہوں گے, ڈی ایم جی, مطلب سوسائٹی کے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. جو آپ سے تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھ گیا نا, پھر آپ نے کوشش کرنے اس کو کھینچ کے اپنے سے پیچھے کرنا, اور اس کو جو ہو سکتا ہے گرائے. سو بہت سارے لوگ جو ہے شیر یہ افضل خان صاحب کے رئیس پہ آئی بروز تھیں, بہت سارے ان پہ باتیں کر رہے تھے. وجہ کیا تھی, جس وقت وہ آئے تھے, مطلب ٹو ہیونگ سیڈ آل دس, وہ آئے تھے اس وقت پارٹی کے اندر خوف کی حالت تھی. کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا, کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, کوئی سڑک پہ آنے کو تیار نہیں تھا, کوئی میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. تو شیر افضل خان نے اس وقت یہ چیزیں بیریئر توڑی تھیں, اور انہوں نے لوگ بھی اکٹھے کیے, جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, اس پہ ٹویٹر پہ, ٹی وی شوز میں, ٹک ٹاک پہ, ہر جگہ پہ انہوں نے جا کے, ون مین اگر مجھ سے پوچھیں تو اکیلے انہوں نے بہت ساری چیزیں انہوں نے کی, اور اسپیشلی فوکس کیا انہوں نے یہ KPK کو. تو وہاں سے لوگوں نے نکلنا شروع کیا, پھر بعد میں پنجاب اور پھر دیگر لوگوں کو ایسا ایسا ہمت حوصلہ ملا. لیکن اس کے ساتھ صاف ظاہر ہے جب کوئی بندہ آگے فرنٹ پہ آتا ہے تو اس کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی ہے, پارٹی کے اندر اس کے رینکس بھی بڑھتے ہیں, تو مخالفتیں بھی بڑھتی ہیں. وہی کچھ ہوا شیر افضل خان کے ساتھ. جو بہت ساری باتیں تھیں جو میں ان کو سن رہا تھا, میرا خیال ہے وہ اتنی بری بھی نہیں تھیں, پارٹی کے فائدے میں تھیں. اگر وہی کی جاتی جو وہ باتیں بتا رہے تھے کہ ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم جتنے دور ہو گئے ہیں, ہمیں قریب ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں تھوڑے سے اپنے فاصلے جو ہیں اس گیپ کو برج کرنا ہے. جو بہت سارے ان کی پارٹی کے لوگوں کو بات سمجھ بھی آتی تھی, لیکن بات وہی تھی, وہ سمجھ رہے تھے. ان پہ جو الزامات بھی لگے نہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں, وہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, وہ فلاں کر, جو بھی تھا وہ آپ سارا جانتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام فوکل پوائنٹ سے نکال دیا گیا ہے, اور وہ بھی نہیں ہے عمیر نیازی صاحب, جو اب تک اس کا یہ خبر آ رہی ہے. اب عمر ایوب, بیرسٹر گوہر علی ظفر اور انتظار صاحب جو ہے نا وہ فوکل پوائنٹ ہوگا. اب خان صاحب کی بھی اپنی خوبصورتی ہے کہ وہ ان کو جس وقت جو بندہ چاہیے ہوتا ہے آگے کر دیتے ہیں, کچھ عرصہ اس کو استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں اب یہ تھوڑا سا پر پرزے نکال رہا ہے, زیادہ پاپولر ہو رہا ہے تو اس کو پیچھے کر دو. خان صاحب یہ کام کرتے رہتے ہیں, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لسٹیں جو ہے نا اس طرح کی وہ بدلتی رہتی ہے, کبھی وہ آگے ہو جائے گا, کبھی وہ پیچھے ہو جائے گا, اور کبھی کوئی نئے لوگ آ جائیں گے. آج جیسے ہم نے دیکھا ہے شبلی فراز صاحب, آفٹر لانگ ٹائم شبلی فراز صاحب کا چہرہ نظر آیا, پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ وہ کہیں نظر نہیں ہے اس پورے کرائسس میں, حالانکہ خان صاحب کے بڑے قریب تھے. اور یقینی طور پر خان صاحب نے ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا, تو خان صاحب کی مرضی منشا کہیں نہ کہیں پہ شامل ہوگی کہ اپنے ایسٹ بچائے جائیں. اور دوسری تو ہم نے دیکھا سیف اللہ نیازی صاحب جو بڑے خان صاحب کے بڑے قریب تھے, بلکہ وہ کہا جاتا ہے فاؤنڈر ممبر تھے PTI کے, شروع کے جو 4-5 لوگ تھے اس میں شامل تھے, اور درمیان میں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پارٹی سے دور بھی ہو گئے تھے کچھ عرصہ پہلے, اس 9 مئی سے پہلے کی بات ہے. پھر دوبارہ واپس آ گئے تھے خان صاحب, ان کو واپس لے آئے تھے. اب آج دیکھا ہے کہ وہ ملنے چلے گئے ہیں خان صاحب سے. اور اگر جو مشعل یوسف زئی صاحبہ ہیں جو بشرا صاحبہ کی اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ ان کا نام جو تھا مزمل اسلم صاحب جو ہیں یہ وزیر خزانہ ہیں اس کے KPK کے, وہ ملنا چاہ رہے تھے, ان کا نام بھی تھا, لیکن جیل حکام نے نہیں ملنے دیا, اور ان کی بجائے انہوں نے سیف اللہ نیازی صاحب کو ملا دیا. اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے. یہ میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. تو ان کی مرضی کے کیس وہ کیسے مل سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ شاید عدالت سے حکم لے کر گئے تھے. تو عمران خان صاحب ان سے ناخوش تھے کہ آپ تو پارٹی چھوڑ چکے تھے, آپ نے تو پریس کانفرنس کی تھی یا آپ نے ویڈیو بیان دیا تھا, تو اب آپ کیا کرنے آ گئے ہیں؟ اب یہ بڑا اٹ مائٹ بی ویری امبیرسنگ. اب یہ ہم نے شاہ فرمان صاحب کو بھی دیکھا ہے, ان کو بھی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. اب بس شاہ فرمان صاحب کو بھی معافی مل گئی, اور بھی کچھ لوگ وہاں نظر چہرے آ رہے تھے جنہوں نے
وہ کیے تھے، پریس کانفرنسز کی تھیں، خان صاحب نے ان کو اگر شاید معاف کر دیا ہوگا، لیکن سیف اللہ نیازی صاحب کو لگتا ہے کہ ان پہ ان کا غصہ ہے، جو جینوئن ہے کہ پارٹی کے فاؤنڈر تھے، فاؤنڈر ممبر جو ہیں وہ نہیں، وہ کوئٹ کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات، میرے سیف اللہ نیازی صاحب سے اچھی دعا سلام ہے، ڈیسنٹ آدمی، میں نے کبھی ان کو شاؤٹ کرتے، کسی سے لڑتے، کوئی غلط بات کرتے پارلیمنٹ میں، کمیٹیز میں، میں نے آئی ہیو فاؤنڈ اے ویری ڈیسنٹ مین سیف اللہ نیازی صاحب۔ پولیٹیکلی طور پر ان کا جو بھی پارٹی کے اندر معاملات ہیں نہیں ہیں ان کو، اور کیا ایکٹس آف امیشن کمیشن میں اس میں نہیں جا رہا، سمپل میں ایز اے پرسن جتنا میں جانتا ہوں ڈیسنٹ، جب بھی ملتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں، پارٹی کا وہ امیج جو انہوں نے شروع کے دنوں میں بہتر بنانے کی بڑی کوششیں کی ہوئی ہیں۔ اب درمیان میں کیا ہوا، کیوں ہوا، دیٹس اندر اسٹوری۔ اب عمران خان صاحب کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں پسند آئے گی، خان صاحب کا جو وہ کرائٹیریا ہے وفاداری کا وہ بڑا خطرناک ہے، کم از کم میرے جیسا بندہ تو نہیں پورا اتر سکتا، میں تو خیر کبھی دعوی بھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ وفادار سمجھتا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھیں کہ بندہ کس کے لیے وفادار ہو سکتا ہے، اپنے ملک کے لیے ہونا چاہیے سب سے پہلے، بچے ہیں، فیملی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، یا جو بھی آپ کا وہ ایک ہے۔ باقی سیاسی طور پر اس طرح کی وفاداری کا جو ان کا کرائٹیریا ہے وہ اٹس ٹو مچ، وہ ٹو مچ ہے میرا خیال ہے۔ وہ میں نے یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بندہ جو ہے گوریلا جنگ کا، یہ اس کو گوریلا جنگ آتی ہو، پہاڑوں پہ رہا ہو، جنگلوں میں رہا ہو، 3-4 دن میں بھوکا رہ سکتا ہو، ٹارچر برداشت کر سکتا ہو، وہ جناب سڑکوں پہ پولیس سے لڑ سکتا ہو، وہ گاڑیاں توڑ سکتا ہو، آگ لگانے کا اس کو طریقہ آتا ہو، وہ جائے جناب وہ جو شیخ رشید نے کہا تھا مار دوں گا، جلا دوں گا، فلاں کر دوں گا، اس طرح کے کام کرنے والا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ مر جائے لیکن جناب کہ وہ اپنی پولیٹیکل افیلیشن قائم رکھے، یہ وفاداری کا ایک کرائٹیریا۔ اس پہ پورے تو نہیں اتر سکتے، انسان ہیں سارے، آپ اس لیول تک جاتے کیوں ہیں کہ آپ کے ورکرز، آپ کے لیڈرشپ، آپ کے لوگ اتنے بڑے ٹیسٹ میں سے گزرے ہیں، مارے ہیں، ان کے گھر والے بیچارے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیز، ان کے سکول، ان کے بزنسز، ان کی سیلریز۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں، میرے اوپر تو 12 لاکھ روپے مہینے کا کھانا لگ رہا ہے، 10-12 بندے میری سیکورٹی بھی کر رہے ہیں، ورزش بھی ہو رہی ہے، سائیکل بھی ملا ہوا ہے، اور میں وہاں پہ لوگوں سے 1000 بندے سے میں مل بھی رہا ہوں کیونکہ میں ڈٹا ہوں تو آپ بھی ڈٹے ہیں۔ اب یہ ساری فیسلٹیز ان کے پاس تو نہیں ہے، جیل میں ہر بندہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے گا جو خان صاحب کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، ایوری باڈی ول بی ریڈی ٹو کہ ہاں جی، ان کا ہر ورکر کہے گا جی میں خان صاحب کے ساتھ بند کرتے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، سارے کہیں گے بھائی خان صاحب کو جو وہاں پروٹوکول ملا وہ کسی اور کو تو نہیں مل سکتا، نہ شبلی فراز صاحب کو ملے گا، نہ سیف اللہ نیازی صاحب کو ملے گا، نہ ان بپی صاحب کو ملے گا، نہ بیچارے اس کو ان کو ملا، عمر سرفراز چیمے کو ملا ہے، نہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے یہ عثمان ڈار کو ملا، اور لمبی لسٹ ہے، ستاقت عباسی صاحب ہیں، علی نواز صاحب ہیں، نام لیتے جائیں۔ سو خان صاحب کو بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اپنے پارٹی ورکر کو بھی بچانا چاہیے تھا کہ آپ یہاں سیاست کر رہے ہیں، گوریلا جنگ لڑنے نہیں ہے، دیٹس واٹ دا پالیٹکس از کہ آپ نے لڑے بغیر تلواروں پہ نہیں فیصلے کرنے، ووٹ کے ذریعے کرنا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹ چوری ہو جاتے، بالکل ہوئے ہیں چوری، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کی بات، لیکن اتنی سپیس تو آپ کو رکھوانی چاہیے تھی کہ معاملہ یہاں تک نہ جاتا کہ مئی وے آر ہائی وے۔ بہرحال خان صاحب کا وفاداری کا اپنا ایک معیار ہے، اس پہ سیف اللہ نیازی صاحب پورے نہیں اترے ہیں، اس میں شفقت محمود صاحب پورے نہیں اترے کہ کیوں انہوں نے بال بچوں کی قربانیاں نہیں دیں، جیلوں میں نہیں گئے، وہ وہاں سے بھاگے نہیں ہیں، وہ وہاں فرار نہیں ہوئے۔ اچھا یہ بھی ٹھیک کہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، گوریلا جنگیں لڑنے نہیں آتی، فرار ہونا نہیں آتا، مفرور ہونا، جنگلوں میں رہنا، لڑائی جھگڑے پھڈے نہیں کر سکتے، تو پھر آپ سیاست میں نہ آئے۔ پھر اس وقت وزیر بننا تو بڑا اچھا لگتا ہے، گاڑیاں، پھر یہ کلاؤڈ، پھر ٹیلی فون، پھر بادشاہ پیسہ، پھر کنٹریکٹ، اس وقت تو آپ کو عمران خان اچھا لگتا ہے، پی ٹی اے اچھی لگتی ہے، ورکر اچھے لگتے ہیں، لیکن جب باری آ جائے مشکلیں دیکھنے کی تو آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ سو اٹ آل ڈیپینڈز، میں تو اس حق میں ہوں کہ سیاست آپ اس طرح کی کریں۔ میرا بچہ اگر عمران خان صاحب کا سپورٹر ہے، مجھے شام کو اپنا بچہ واپس چاہیے، گھر چاہیے، مجھے جیل میں نہیں چاہیے خدا نہ خاصا، نہ میں نے اس کو اس لیے پیدا کیا بڑا کیا اس کو کہ وہ کل کو جائے اور کسی سیاسی پارٹی کے اس کا نہ ایندھن بنے ان کے ایجنڈیز کا اور ان کی پاور گریبنگ کا، کہ پاور مجھے مل رہی ہے، بچے لوگوں کو جو ہے نا سڑکوں پہ مارے جائیں اور لوگوں جیلوں میں ہوں اور وہ بھاگے ہوں، گھروں پہ چھاپے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہر پولیٹیکل پارٹی کو دیکھنے چاہیے کہ جو لوگ بچے اپنے آپ کے پاس بھیجتے ہیں واپسی شام کو ان کو تحفظ محفوظ ہو کے ان کو چاہیے واپس چاہیے۔ ہاں جیل میں پھر جا رہے ہیں تو خان صاحب جو اپنے ساتھ سہولتیں رکھتے ہیں نا، پھر یہ سہولتیں سب کو لے کر دیں، بات ذرا سخت ہوگی، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پسند آئے گی، لیکن میرا یہی ہے کہ اتنا بھی اپنا کرائٹیریا سخت نہ کر دیں کہ جناب کہ نہیں کہ آپ وفادار نہیں رہے، چھوڑ گئے، تو جو حالات ہو گئے تھے اس کو شکر کریں کہ اللہ نے ان لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں، دوبارہ واپس ہیں اور ایک ہیلدی طریقے سے پالیٹکس کریں۔ بات تو ویسے ان بشرا صاحبہ میں بھی کرنی تھی، زہر پہ اور دیگر چیزوں پہ، لیکن معاملہ جو ہے آج ادھر چلا گیا کہ لگتا یہ ہے کہ شیر افضل صاحب اور باقی جو ہیں ان کو سائڈ لائن پر آخر کرا دیا گیا ہے، جس کی ان کے بڑے اندر میرے خیال بڑے عرصے سے کوشش تھی۔ اب یہ شیر افضل مروت اور عمیر نیاز یا باقی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں سر، ہاؤ اٹ آل گوز، ویٹ کرتے ہیں، لیکن ریئیکشن آئے گا میرا خیال ہے اس میں۔ شیر افضل خان ہیں، باقی لوگ جو ہیں چپ نہیں رہیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، جو ان کا مزاج مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی فیئر ورک جو ہے نا وہ ضرور ہوگا۔